बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में काबुल आवर और मैं हूं नासिया खान। नाज़रीन, आज 15 मार्च है और तालिबान उबूरी हुकूमत को पूरे 7 माह हो चुके हैं बरसर इक़्तिदार आए हुए। इन 7 माह के दौरान तालिबान उबूरी हुकूमत को जिन जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिन जिन मसाइल का सामना करना पड़ा और इन 7 माह में उनका तर्ज़ हुकूमत कैसा रहा, क्या स्ट्रैटेजीज़ रहीं और किस तरह से आलमी बिरादरी ने जो शुरू दिन से उनसे तवक्कुआत और मुतालबात सामने रखे थे, किस हद तक उसको पूरा कर पाए हैं और अब वो अफ़गानिस्तान को किस अंदाज़ में आगे लेके जाना चाहते हैं, किस तरह का तर्ज़ हुकूमत और लाहे अमल वो सामने रखना चाहते हैं और ख़ास तौर पे आलमी बिरादरी और हमसाया ममालिक के साथ किस अंदाज़ में ताल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज प्रोग्राम काबुल आवर में हम इनके 7 माह का अहाता भी करेंगे, जो चैलेंजेस दरपेश रहे, जो अचीवमेंट्स उनकी हुई इस मुख्तसर अरसे में, उस पर भी आज हम अपने तज्ज़ियाकारों से उनकी राय लेंगे। इसके अलावा काबुल आवर में आगे चल के हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत की, मुल्ला हिबतुल्लाह की, जो कि अभी तक जो सामने तो नहीं आए हैं, मंजर आम पर तो नहीं आए हैं, लेकिन वो हुकूमत को मुसलसल हिदायतनामा और अपनी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो देते रहते हैं। इससे कबल हमने देखा कि सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि अबूरी वज़ीर दाखिला हैं और मुल्ला याकूब जो कि वज़ीर दिफा हैं अबूरी, वो मंजर आम पर आए और लोगों का एतमाद हासिल किया, तौर पे लोगों का एतमाद बढ़ा और उनमें खुशी की एक लहर दौड़ी, क्योंकि लीडरशिप का सामने आना बहुत ज़रूरी था। और उसके अलावा दुनिया में बहुत सी चेमगोइयाँ भी हो रही थी, लेकिन अब सिर्फ ये एक शख्सियत ऐसी हैं जो कि अभी तक मंजर आम पर नहीं आई हैं। उनका मंजर आम पर आना क्यों ज़रूरी है और अभी तक जो मंजर आम पर वो नहीं आए हैं, क्या वो प्लान्ड है और कब तक उनका मंजर आम पर आने का इरादा है, और जब वो सामने आएंगे तो इस वक्त सामने आना बहुत क्यों ज़रूरी है और लोगों के अंदर एतमाद बहाल करने के लिए उनका सामने आना किस कदर ज़रूरी है। आज अपने प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। मैं सबसे पहले तारुफ करवा देती हूँ, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं नुखरे साई साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। हुमायूं खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। इनके अलावा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं महमूद जान बाबर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। महमूद साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। हुमायूं साहब, 7 माह मुकम्मल हो चुके हैं तालिबान उबूरी हुकूमत को। अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें, सबसे पहले क्या अचीवमेंट्स हैं जो आप समझते हैं उन्हें हासिल किए हैं 7 माह में? मेरा ख्याल है इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट का इंटरिम सेटअप का, जो कि इतनी मुश्किलात के साथ इन्होंने जो है 7 महीने गुजारे, उसमें ये बड़ा ही काबिल वक्त होगा कि हम उनकी असेसमेंट या उसका एक अहाता करना शुरू कर दें, बिकॉज एक बहुत थोड़ा वक्त था, रिसोर्स की कंप्लीट जो है कमी थी, बिल्कुल एक नया सेटअप था और उसके बाद बहुत बड़ी मुश्किलात का इनको सामना था। उन मुश्किलात के अंदर जो हमने देखा कि एक तो वेस्ट से उनकी बहुत सारी डिमांड्स थी, जिसमें इंक्लूसिव गवर्नमेंट की डिमांड थी, जिसमें औरतों की और बच्चियों के हकूक़ के बारे में या उनकी तालीम के बारे में था, विमेन और ह्यूमन राइट्स के बारे में उनके पास डिमांड थी। उसके बाद जो है इकॉनमी जो सबसे एक बड़ा मसला था, जिसको उन्होंने स्टेबल करना था और अपने 40 मिलियन आवाम को, जो कि जब आते गए तो 2 से 3 महीनों के बाद सर्दी का एक वो दौर शुरू हो गया और उसमें उनको बचाना था। UN की तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक आधे से ज़्यादा आबादी जो पहले से ही तकरीबन जो है वो तबाही के दहाने पे थी, बाकी आबादी के ऊपर जो है वो GDP जो थी वो 30% कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी थी। तो ऐसी बहुत सारी मुश्किलात के अंदर मेरा ख्याल है अगर हम इसको एक ओवरव्यू दें तो मेरा ख्याल है जो इंटरिम सेटअप है उसने बहुत अच्छा जो है वो 7 महीने जो हैं गुजार लिए। उसमें उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी की कुछ जो रिक्वायरमेंट्स थी, जिसमें 21 मार्च को स्कूलों के खुलने का, यूनिवर्सिटी और स्कूलों में औरतों की तालीम, यकसा तालीम जो था दोनों के लिए, बच्चों और बच्चियों के लिए, उसका जो किया वो बहुत बड़ा इकदाम है। उसके बाद उनकी फॉरेन पॉलिसी की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। उन्होंने अपने आप को बहुत ही जो है एक मंजे हुए स्टेट्समैन के तौर पे जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने साबित किया। तो मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी जो है अब तक की जो है वो जो कारकर्दगी रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक जी। नुखी साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? देखिए, इनकी अगर कामयाबियों का जो सिलसिला साथ है, इन्होंने हर दिन के साथ जो है अपने आप को मनवाया है। देखिए, अगर इनके 15 अगस्त के बाद से इनको जो सबसे बड़ा क्रेडिट देना चाहिए वो ये है कि वहाँ पे जो दहशतगर्दी का एक सिलसिला चल रहा था, जिसका UN ने अपनी रिपोर्ट में खुद जिक्र किया है कि वो काफ़ी कम हुआ है, बल्कि कंपैरेटिवली बहुत कम हो गया है। यानी पहले डेली बेसिस पे ब्लास्ट हो रहे थे काबुल में, इनके आने के बाद जो है वो बहुत कम हमें नज़र आए, रियर आए। उसके बाद इन्होंने एक अबूरी हुकूमत का जो था वो क़याम अमल में लाए। इसके साथ साथ इन्होंने जो था यानी पूरे अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल हासिल किया। यानी जो हामिद करज़ई साहब थे उनको काबुल का मेयर के तौर पे पहचाना जाता था, उनका कंट्रोल नहीं था अफ़गानिस्तान पे। ये फर्स्ट टाइम हुआ है आफ्टर 20 ईयर कि अफ़गानिस्तान में कोई ऐसी हुकूमत आई है जिसका पूरे अफ़गानिस्तान में एक कंट्रोल हमें नज़र आया। फिर इन्होंने जिस तरह यानी पंजशेर को फतह किया, वहाँ पे बगैर कोई बड़ा जो लड़ाई, बड़ी जंग जिसकी बहुत ज़्यादा तवक्को की जा रही थी, वो उसके बगैर जो है इन्होंने कंट्रोल हासिल किया। साथ साथ इन्होंने दाइश के बहुत से लोग, बहुत से कमांडर ऐसे हैं जिन्होंने अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के सामने सरेंडर किया। इसके साथ डिप्लोमेटिक लेवल पे जिस तरह हुमायूं साहब ने कहा
پوری دنیا میں جو ہے انہوں نے ہر فورم پہ جا کے افغانستان کے ایشو کو زندہ رکھا. یعنی افغانستان کے جو ان کے وڈرال کے بعد ایکسپیکٹ تھی لوگوں کی، ایک ایکسپیکٹیشن تھی دنیا کی ان سے کہ یہ جو ہے اس طرح تعاون نہیں کریں گے، یہ بالکل اس کے برعکس جو ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے پاکستان اور جو نیبرنگ کنٹری اسپیشلی ایران اور پاکستان کے ساتھ اپنے جو ہیں بہت اچھے ریلیشن شپ جو ہے اس کو بنایا. ہمسایہ ممالک کی بات سنی، اپنے جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے اچھے جا کے ملاقاتیں کی ایران میں، جس طرح اسماعیل شاہ صاحب سے اور ان کے بیٹے کے ساتھ ملاقات کی جو پنج شیر میں ان کے خلاف لڑے تھے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یعنی 2 دفعہ جو ہے UN میں سلامتی کونسل کا اجلاس جو افغانستان پہ بلایا گیا، جس پہ ان کی پرفارمنس رپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی اور بڑا اپریشیٹ کیا گیا. اس کے علاوہ اگر ان کی بات کریں جو ان کے ساتھ معاہدے، جس طرح پاکستان کا تاپی معاہدہ ہے یا کنیکٹیویٹی کی جو بات ہے، تو ان کو جو ہے ایک بڑی اہمیت ملی اس ریجن میں. تو میرے خیال ہے یہ ساری ان کی کامیابیاں ہیں جو پچھلے 7 ماہ میں جو کوئی بھی دنیا کا ملک تھا، کوئی بھی دنیا کی حکومت تھی، وہ ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. کیونکہ جو ان کا طرز حکومت رہا ہے 1996 سے لے کے 2001 تک، اس کے برعکس جو ہے 100% جو ہے انہوں نے لچک دکھائی، انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے اپنی بات کی، اپنے ایشوز جو ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھے. انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پچھلی فورسز کا حصہ تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر انہوں نے 2 ایسے جو اشرف غنی صاحب ان کے ڈر سے ملک چھوڑ کے بھاگ گئے، اس کے برعکس حامد کرزئی، ڈاکٹر عبداللہ جو ہے انڈیپینڈنٹ اپنی موومنٹ ان کی افغانستان میں ہے. جتنے ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں باہر سے وہ ان کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو لے رہے ہیں اور سراہ رہے ہیں امن و امان کی صورتحال. یہ ان کی بہت بڑی ایک جو ہے اس کی سکسیس ہے، اس پہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل. محمود صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. اگر آپ 7 ماہ کا احاطہ کرتے ہیں طالبان کے طرز حکومت کا، تو آپ اس کو، ان کی اچیومنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں اور کتنی کمیٹڈ نظر آتی ہے یہ حکومت اپنے لوگوں سے اور ارد گرد کے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ وقت بھی لوگوں کو یاد ہے کہ جب طالبان ان پلانڈ کابل میں داخل ہونے پہ مجبور ہوئے. میں خود اس کے بعد کافی عرصہ کابل میں رہا تو وہ سب کچھ میں دیکھ چکا تھا. کیونکہ جو طالبان آ رہے تھے تو ان کو خود احساس نہیں تھا کہ وہ کس حیثیت میں کابل میں داخل ہوئے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب وہ آئے تھے تو جب آپ کو ایک گھر میں لایا جائے، کھینچ کے لایا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ یہ گھر بس اب آپ کا ہے، حالات آپ کو مجبور کریں، اس کے بعد آپ اتنے معمولی عرصے میں جب یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو میرا تو خیال ہے کہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ میں نے اپنے 26 سالہ صحافتی دور میں کوئی ایسا ٹاپک نہیں دیکھا کہ جس میں ہم جس پہ بات کر رہے ہوں اس کی نیگیٹو سائڈ کی کوئی بات ہی مجھے یاد نہیں آ رہی ہو. اس میں ہے باتیں، لوگوں کی شکایات بھی ہیں لیکن اچیومنٹ زیادہ ہے. میں 1-2 باتیں کروں گا جو ہمارے مہمانوں نے کی، میں ان کے ساتھ تھوڑا سا ایڈ کروں گا. آج افغانستان جو ہے نا وہ افغانستان ہے جس پہ پورے افغانستان پہ ایک حکومت ہے. اگر آپ ماضی قریب میں 40 سالوں اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں تو آپ کو کبھی ایسا دور نہیں جب ایک ملک میں ایک ہی حکومت ہو. یہاں پہ آپ کی اشرف غنی صاحب کی جو حکومت تھی وہ کابل تک محدود تھی یا زیادہ سے زیادہ 30-40% علاقے تک. اس وقت وہ جرائم کی جو صورتحال ہے تو جرائم جو وہ لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، اس وقت جرائم بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اور اس وقت ایک کمپین چل رہی ہے افغانستان میں. میں آپ کے اور ناظرین کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ اسلحہ جمع کیا جا رہا ہے لوگوں سے، اور اس کمپین میں لوگ خوشی خوشی اپنا اسلحہ اس لیے جمع کرا رہے ہیں کیونکہ انہیں یہ اعتماد ہو گیا ہے کہ اب جو حکومت آئی ہے تو وہ خود چونکہ ان کا تحفظ کر رہی ہیں. پہلے لوگوں میں بے یقینی بہت زیادہ تھی، لوگ اپنی جان مال بچوں اور ہر لحاظ سے بہت زیادہ پریشان تھے. 40 ممالک سے زیادہ ممالک کے لوگ وہاں پہ موجود تھے. ایک جمہوری حکومت کہلائی جاتی تھی وہ وہاں پہ تھی. لوگوں کو اپنی ان چیزوں کے حوالے سے بہت زیادہ غیر یقینی صورتحال تھی. اچھا، پھر جو لوگ ہوتے ہیں، سب سے جو اہم بات ہے وہ طالبان کی وہ پالیسی جو کہ خارجہ پالیسی تھی، تو لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ریلیجن اورینٹڈ ہوگی، لیکن انہوں نے اسے اکانومی اورینٹڈ کر کے پوری دنیا کے ساتھ یہ بات کی کہ ہم سے مذہب کی بنیاد پہ بات نہ کی جائے، ہم سے ہماری اکانومی کی بنیاد پہ بات کی جائے تاکہ ہم اپنی اکانومی کو آگے لے کے جائیں اور ہم اپنے لوگوں کو کچھ دیں. خالی ہاتھ انہوں نے وہ سردی کا وہ زمانہ بھی گزار دیا جس میں پوری دنیا بیٹھی انتظار کر رہی تھی کہ کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. آپ کو اپنا مری یاد ہے نا، اسلام آباد کے قریب، وہاں پہ ہم ایک اسٹیبلشڈ ملک ہے، وہاں پہ کتنے لوگ ہم سے جو ہیں ان کی جانیں چلی گئیں، لیکن افغانستان سے ابھی تک کوئی بڑی خبر نہیں آئی.
یہ میرے خیال میں ایک اتنی بڑی اچیومنٹس ہیں کہ اس پہ اگر بات کی جائے یہ بات ہو سکتی ہے. جی بالکل ٹھیک. ہمارے صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں عالمی برادری سے تعلقات کی، جس انداز میں طالبان عبوری حکومت نے انگیج کیا عالمی برادری کو، پھر اپنا نقطہ نظر رکھا ڈفرینٹ فورمز کے اوپر، اپنے مسائل بیان کیے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ان کی کتنی بڑی اچیومنٹ ہے ان 7 ماہ کے دوران؟ میں جس طرح شروع میں نے کہا، مجھے ان کی فورن کے اندر تو بہت بڑی کامیابی نظر آئی. جس طرح ان کی ڈی فیکٹو ریکگنیشن ہو چکی ہے ہر طرف، ہر بندہ پچھلے 7 مہینوں میں ان سے گفتگو کرنے کے لیے، جو مختلف ڈپلومیٹس تھے وہ آئے، ٹرائکا پلس کی میٹنگ ہوئی، OIC کی ہوئی، اس طرح کی جنیوا میں گئے، وہ اوسلو میں گئے، ٹرکی میں اس طرح فورم میں گئے. تو یہ بڑی کمال کی تھی ان کی فارن پالیسی کے اندر. اور پھر جو دوسری اچھی بات تھی وہ یہ ہے کہ اس وقت افغانستان پورے کے اوپر ایک حکومت ہے جس کا کنٹرول ہے اپنا، لیکن اس کا جو نیگیٹو ایفیکٹ، اگر ہم مطلب ان کی اچھی باتیں بتا رہے ہیں تو ان کی جو نیگیٹو سائیڈ ہے وہ بھی یہ ہے کہ وہ اپنی عوام کے لیے وہ اتنی بہتری نہیں کر سکے 7 مہینوں میں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بہت بڑے مسائل ہیں، پریشانیاں، لیکن اب وہ اس حکومت کے ریپرزینٹیو ہیں، انہوں نے کرنی ہے. سیکیورٹی اپنی طرف سے بہت بہتر ہوگی، لیکن کاؤنٹر آرگیومنٹ بہت سی طرفوں سے یہ دیا جا رہا تھا کہ یہی لوگ تھے پچھلے 20 سالوں میں جو لڑ رہے تھے اور خرابی کی یا انسیکیورٹی کی وجہ بھی بنتے تھے. اب چونکہ ان کے ساتھ لڑنے والا کوئی نہیں ہے فی الحال، تو اس لیے وہ سیکیورٹی ہمیں بہتر لگ رہی ہے. لیکن میں اس میں تیار کی تھی اشرف غنی کی، نہیں، امریکہ کی کوئی اچھی بات تو مجھے نظر نہیں آ رہی. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں کہ اب سیکیورٹی آ گئی، اب ان کے پاس جو ریسپانسبلٹی ہے انکلوسیو گورنمنٹ، پوری دنیا جو ان سے ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ، اور جو عورتوں کے، بچیوں کے یہ حقوق ہیں، جرنلسٹ کے حقوق ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ماننی بھی چاہیے، یہ نہیں کہ نہیں مانی، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ مانیں گے. اس کو انہوں نے پورا کرنا ہے اور اپنی عوام کو ایک تو اکانومی کو سٹیبل کرنا ہے، انویسٹمنٹ لانی، اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ریکگنیشن کے لیے ان کو چیزیں چاہیے. تو وہ جب پوری ہوں گی تو تب ہم مانیں گے کہ بڑا انہوں نے جو ہے نا. ہمارے صاحب میرا سوال یہ تھا کہ جس انداز میں انہوں نے عالمی فورمز کے اوپر عالمی برادری کے سامنے اپنے نقطہ نظر کو رکھا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اپنے مسائل کو وہ صحیح طور پہ بیان کرنے میں کامیاب رہے ہیں؟ جی، ڈپلومیسی میں تو میں یہی بتا رہا ہوں کہ بڑا انہوں نے کمال دکھایا. امیر خان متقی اور ان کے ڈیلیگیشن اور باقی جو لوگ جہاں جہاں گئے، پھر باقی ان کے منسٹرز بھی، ایجوکیشن کے منسٹر پاکستان ہے، کامرس کے منسٹر ہے، اور مختلف جگہوں پہ اور ملکوں میں بھی انہوں نے دورے کیے، تو انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بڑی اچھی طرح سے رکھا، اور جس کی وجہ سے ریجنل کنٹریز کے اندر ایٹ لیسٹ ایک کنسنسس آنا شروع ہو گیا ہے کہ افغانستان کے مسائل کو اب سیریسلی لینا ہے. کیونکہ دنیا اب رشیا اور یوکرین کے مسئلے جا رہی ہے، تو یہ جو ہمارا ریجن اس کو تھوڑا سا نیگلیکٹڈ فیل ہونا شروع ہو گیا. تو اس میں اس گورنمنٹ نے اپنے پوائنٹ آف ویو کو بڑی اچھی طرح سے لوگوں کے سامنے رکھا. تو دیٹس دی بگیسٹ کریڈٹ جو میں ان کو دوں گا. باقی بہت سارے ابھی مسائل ہیں جس کے اوپر انہوں نے کام کرنا ہے اور اپنی عوام کو جو ہے خوشحالی کی طرف لے کے جانا ہے. ٹھیک. نوخیر صاحب، آپ اس میں اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کیجیے گا. ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی آپ نے اچیومنٹ کا بڑا ڈیٹیل سے ہمیں بتایا، کون کون سے چیلنجز ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس 7 ماہ میں اس طالبان عبوری حکومت کو درپیش رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ سب سے بڑا، میں تو ان کو بڑا اپریشیٹ کر رہا ہوں ابھی تک جو سٹیپس لیے ہیں. جو ہمایوں صاحب جن کی طرف اشارہ، وہ ان ملکوں سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے جو جنگ زدہ نہیں ہوتے. یہ 20 سال سے جنگ زدہ ہے، بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو ان کی ایک ہسٹری ہے. اس کے باوجود اگر 7 ماہ میں آ کے، یعنی ان سے یہ وہی ڈیمانڈز ہیں جو امریکہ اور ویسٹ کر رہا ہے. ہمایوں صاحب آج وہی جو ہے افغانستان کی عبوری حکومت سے ڈیمانڈز کر رہے ہیں. لیکن ہم جس طرح بات کرتے ہیں کہ سب سے بڑا جو ان کے چیلنجز ہے وہ ہیومنٹیرین کرائسس ہے، جس میں پوری دنیا جو ہے ان کو کہہ رہی ہے، اور پوری دنیا اور UN کی جو ڈونرز ایجنسیز ہیں وہ خود رپورٹ کر رہی ہیں کہ کس طرح کے ادھر کرائسس ہے. آئے دن نئی نئی بیماریاں جو ہیں وہ وبائیں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ سے ان کے جو ایسٹ جو فریز ہوئے ہیں ان کو واپس لینا ایک سب سے بڑا چیلنج ہے. اور انہوں نے اتنا پریشر بلڈ کیا پچھلے 7 ماہ میں جو ان کے ڈپلومیٹک فورم پہ جا کے انہوں نے بات کی، اس کی وجہ سے ایٹ لیسٹ امریکہ جو ہے $3.5 ارب جو ہے ان کو دینے کو تیار ہے. تو وہ ابھی بھی اس پہ ہیں کہ ہمارے جو تمام ایسٹس ہیں وہ ان کو انفریز کرے اور ہمارے سینٹرل بینک کو لے کے، جو آپ جب ان کی اکانومی کی بات کرتے ہیں تو یہ ایسٹس ان کی اکانومی کو کھڑا کرنے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. جب تک یہ واپس نہیں آئیں گے شاید ان کی اکانومی یا ان کا کوئی بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ نہیں چل سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ عبوری حکومت کو تسلیم کرانا ان کی جو ہے سب سے بڑی ایک وہ یعنی جو بڑے چیلنجز ہیں. لیکن آپ ایک طرف دیکھیں جب یہ اناٹالیا ڈپلومیسی فورم پہ جاتے ہیں تو پوری دنیا ان کی بات سن رہی ہے، OIC پہ ان کی بات سن رہی ہے، ریجنل کنٹریز ان کی بات سن رہے ہیں، ویسٹ سن رہا ہے، گلف سن رہا ہے، امریکہ سن رہا ہے. تو یہ اب یہ ان کا کہنا ہے کہ الٹیمیٹلی ہمیں جو ہے وہ ریکگنائز کیا گیا ہے، تو اس لیے یہ ہماری بات سن رہے ہیں. دیکھیں ٹرکی کا جو فارم منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے، لیکن ہم اس میں جلد بازی نہیں کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے جو ہیلتھ سسٹم ہے، جو ایجوکیشن سسٹم ہے،
پھر وہاں پہ ایک فورس جو تیار کر رہے ہیں اس کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے اپنے پورے ملک کا، جو جہاں پہ ان کی پورے کنٹرول ہے، جس طرح محمود صاحب بھی فرما رہے تھے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جس طرح پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ سرزمین جو ہے کسی بھی دہشت گرد تنظیم کے ہتھے نہ چڑھ جائے، اس کو دہشت گردی کے کسی ملک کے خلاف یہ دہشت گردی میں استعمال نہ ہو، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو ایک فورس کی ضرورت ہے، اس کے لیے ان کو ریسورسز کی ضرورت ہے۔ وہ فورس جب تیار ہوگی تو یہ پھر فلی ان سے پوری دنیا اور نیبرنگ کنٹری جہاں پہ ان کے الزامات لگ رہے ہیں اور جو چیزیں سامنے نظر بھی آ رہی ہیں کہ ان کے ملک سے ابھی بھی کچھ جگہوں پہ ہو رہی ہے انٹرفیرنس، وہ پھر ان سے زیادہ جو ہے یہ اس پہ اکاؤنٹیبلٹی ہوئے گی ان کی۔ تو یہ میرے خیال چیلنجز ہیں جس پہ ان کا بڑا فوکس ہے۔ تو ابھی تک ان کا جو کافی حد تک جو ہے ان کے حق میں چیزیں جا رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ محمود صاحب، اگر ہم طالبان حکومت کے چیلنجز کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جس طرح نقیر صاحب نے فرمایا کہ انسانی بحران تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہی ہے، ساتھ جو تسلیم نہ کیا جانا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو اس وقت اس عبوری حکومت کو درپیش ہے۔ یہ ذرا فرما دیجیے گا کہ کیا تسلیم نہ کرنے کے علاوہ بھی کوئی اور آپشن ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس حکومت کو تسلیم نہ کرنے کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ جی دیکھیں، میں نے جو ابھی بات کی اس سے پہلے وہ میں نے ان کی 7 سالہ کارکردگی، ان کی محرومیاں اور تمام چیزوں کو نظر میں رکھ کے اس پہ تبصرہ کیا کہ بہترین کارکردگی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ان کی اپنی پالیسیاں ہیں، ان پالیسیوں میں اگر دیکھیں ایک چیلنج یہ ہے کہ دنیا کی جو ان سے ڈیمانڈ ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ بنائے، جو آپ کے مختلف نسلیں آباد ہیں افغانستان میں، آپ صرف پختونوں کو لے کے تمام حکومت بنا رہے ہیں، تو باقی جو نسلیں ہیں اس میں آپ ازبک ہیں، تاجک ہیں اور بھی بہت سارے، تمام میں سے اگر وہ پرانی حکومت کے سابق حکومت والے لوگ اگر آپ نہیں لیتے، لیکن ان علاقوں میں تو اور بھی بڑے اچھے نامی گرامی لوگ ہیں۔ آپ کی آواز میں کچھ پرابلم آ رہا ہے، پروڈیوسر صاحب اس کو چیک کریں۔ ہمارے صاحب، اگر تسلیم نہ کرنے کے علاوہ بھی کوئی آپشن موجود ہے تو وہ بھی سامنے آنی چاہیے، اور اگر تسلیم نہ کیے جانے کے کوئی حل نہیں ہے تو پھر کیا محرکات ہیں حکومت کو تسلیم کرنے میں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اب اس وقت کوئی دوسری آپشن موجود نہیں ہے، کوئی ایسا الٹرنیٹیو پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے وہاں پہ، نہ کوئی ایسی آوازیں ہیں جن کو ہم کہیں گے سیکنڈ آپشن یا تھرڈ آپشن ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے بھی اس کے اوپر کئی دفعہ جو ہے مختلف جو ٹی وی چینلز کو انٹرویو دیا، اس میں یہ کہا کہ ان کو انسینٹیوائز کرنا ہے۔ اب دیکھیں جو ریجنل کنٹریز کے لوگ ہیں ان کو تو کچھ فیئرز بھی ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ جو ہے کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ ہماری اپنی خواہش بھی ہے کہ ہمارے ارد گرد کے اندر اسٹیبلٹی ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں خوف بھی ہے کہ اگر افغانستان اگین ڈسینڈ انٹو کیوس تو سب سے بڑا نقصان پھر پاکستان کا ہوگا۔ جس طرح ہمسایہ ممالک نے بھی، عالمی برادری کیا بات کرتے ہیں مغربی ممالک کی، ہمسایہ ممالک میں بھی کسی نے ابھی تک ان تسلیم نہیں کیا، اور پاکستان کے حوالے سے بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ پاکستان نے بھی نہیں۔ جی ایگزیکٹلی، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اس کے تسلیم نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو سول سپر پاور آف دا ورلڈ ہے اس نے ان کے اوپر قدغنیں لگائی ہوئی ہیں، اور وہ یہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں چاہتا۔ تو جو ہمسایہ ممالک انہوں نے ایک انیشیٹو لینا ہے، امریکہ کے اس خوف سے نکل کے اگر آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو ہم پھر بھی کریں گے۔ انہوں نے جو امبارگوز لگائی ہوئی ہیں، سینکشنز ہیں آدھے سے زیادہ کیبنٹ کے اوپر، اور اس کے علاوہ افغانستان کی گورنمنٹ کے اوپر ٹریول بینز ہیں، تو ایسا ملک جس کو ایک سپر پاور سمجھتا ہے کہ خرابی پیدا کر سکتا ہے، اس کو اگر آپ یونیلیٹرلی ایکسیپٹ کر لیں یا کچھ ریجنل ممالک مل کے کر لیں۔ اب ریجنل ممالک کون سے ہیں جو مل کے کر سکتے ہیں؟ ایران جو ہے یو ایس کے ساتھ مختلف جو ہے چیزوں کے اوپر اس کے حالات خراب ہیں، سب سے بڑی سینکشنز اس کے اوپر بھی لگی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ چائنا ہے جو کہ سب سے بڑا اینٹی یو ایس سمجھا جاتا ہے، بلکہ یو ایس اس کو اپنے ساتھ سب سے بڑا تھریٹ سمجھتا ہے۔ رشیا جو اب اس وقت سب سے بڑا دشمن یو ایس کا بنا ہوا ہے۔ پاکستان جو اگر کوشش کرے، اگر تو ہمیں آئی ایم ایف کا کبھی ڈرایا جاتا ہے، پھر کبھی ہمیں ایف اے ٹی ایف کے اوپر جو ہے الزام لگایا جاتا ہے، پھر کبھی ہمارا جو نیوکلیر ویپنز ہے اس کو مورد الزام لگایا جاتا ہے، پھر کبھی ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں ریڈیکل آرگنائزیشنز ان کا نام لے کے جو ہے نا ہمیں ایک بلیک میل کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ ممالک اگر یہ مل کے کرے، اچھا جو سب سے بڑا ریجنل کنٹری جو کہ بہت بڑا یہاں کا ٹھیکیدار تھا اس کی کوئی بات نہیں کرتا، جو کہ انڈیا، جس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پیسے دیں گے، جس نے وعدہ کیا تھا کہ ہماری بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے تو ہم کریں گے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا۔ اور پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں سینٹرل ایشین کی کنٹریز۔ تو سینٹرل ایشین کنٹریز پولیٹیکلی اتنے زیادہ نہ پاورفل ہیں، نہ ان کی ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ اتنی زیادہ ہے، تو وہ یونیلیٹرلی نہیں کر سکتے۔ کرے گا یا تو ایس سی او کے فورم سے ہوگا، یا چائنا، پاکستان، ایران، ملیشیا، ٹرکی، اسلامی ممالک مل کے کچھ کریں گے۔ تو اس خوف کی وجہ سے جو ہے نا، آپ جو ابھی ہم انالیسس کر رہے تھے، جو
کرنٹ افغانستان کی گورنمنٹ ہے اس کے اوپر بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں، اور وہ اگر مس ریڈ کریں ریجنل کنٹریز کی ڈیمانڈ کو بھی اور اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے دیں تو نقصان سب سے زیادہ ان کا ہوگا، باقی ممالک اتنا زیادہ نقصان دہ نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے نوخیر صاحب، اگر ہم بات کرتے ہیں طالبان بری حکومت کے حوالے سے، تو جس طرح ہمارے صاحب نے فرمایا کہ ہمسائے میں بڑی ذمہ داری ہے اور وہ آگے آئیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہم بات کریں لیٹ سے 5 ماہ کی 6 ماہ کی، تو یہ جو تسلیم کیا جانے والا معاملہ ہے، آپ کو لگتا ہے یہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں، ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ جو مخالفت کرتے تھے جب ہم ریجنل کنٹریز کے رول پہ بات کرتے تھے، ہمایوں صاحب کہتے تھے کہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک، آپ کو یاد ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی ذمہ داری جو ہے ہمارے جو ہمسایہ ممالک جو اس ریجن کے بڑے پلیئرز ہیں ان کی ہے۔ جس طرح انہوں نے خود انڈیا کا ذکر کیا، تو انڈیا کا دیکھیں، انڈیا نے ایک میزائل جو ہے پاکستان میں فائر ہوا ہے اس کی طرف سے، اس پہ آج جو امریکی ترجمان ہیں حکومت کے، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے اس پہ جواب نہیں دیا۔ دیکھیں وہ جو ہیں وہ تو بڑے، وہ جس کے ساتھ تھے افغانستان میں، جن مقاصد کے لیے تھے وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے، جس کے ساتھ تھے آج بھی انہی کے ساتھ ہیں افغانستان کی ایشو کو لے کے۔ دیکھیں پاکستان جو ہے اس کا رول تو پوری دنیا کے سامنے ہے، ہم جو ان کے لیے کر سکتے ہیں اور جو کیا ہے وہ پوری دنیا اس کو اپریشیٹ کر، اور پھر ہم نے دنیا جو افغانستان میں کیا ہے، ایمبیسی اپنی کھولے رکھی، ان کے لوگوں کو ایویکیویٹ کیا، ان کو بحفاظت جو ہے ان کے واپس ملکوں میں پہنچانے میں جو پاکستان کا کردار ہے وہ پوری دنیا اس کو اپریشیٹ کر چکی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ جو ریجنل کنٹریز کا آنے والے دنوں میں جو آگے ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ان افغانستان کے حوالے سے چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ابھی جو ان کو ریکگنائز کرنا بھی ایک مسئلہ تو بہت بڑا ہے، اگر ان کو تسلیم کر لے پھر ان کے جو مسائل ہیں، جس طرح ہم ان کے ایسٹس کی بات کرتے ہیں وہ امریکہ میں ہیں، امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوں یا برے ہوں، ان کو وہ ہر قیمت پہ چاہیے۔ اتنی بڑی اماؤنٹ، اتنی بڑی ایڈ، اتنی بڑی اناؤنسمنٹ کوئی بھی دنیا کا فورم جو ہے افغانستان کے لیے نہیں کرے گا 7.5-8 ارب ڈالر کا۔ تو امریکہ کے ساتھ وہ اس لیول پہ نہیں جائیں گے، وہ اپنی نیگوسیشن جو ان کی ٹیبل ہے اس کو وہ بالکل قائم رکھیں گے، امریکہ کے ساتھ بات کرتے رہیں گے، اپنے ایسٹس کی ڈیمانڈ کرتے رہیں گے، اور یہی ایک ان کے پاس سفارتی حل ہے۔ اب اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل بھی نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ نہ لڑائی کر سکتے ہیں نہ جنگ کر سکتے ہیں، ایک ڈپلومیٹک جو پریشر ہے وہ بلڈ کر سکتے ہیں، اور وہ ابھی تک بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ محبوب، آپ سے ہماری بات صحیح طرح نہیں ہو پائی تھی، سوال آپ سے یہ تھا تسلیم کیے جانے کے حوالے سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان عبوری حکومت کو تسلیم کیا جانا وقت کی کتنی ضرورت ہے، اور تسلیم نہ کیے جانے کے علاوہ بھی کوئی آپشن موجود ہے اس وقت دنیا کے پاس؟ موجود ہیں کس ڈپلومیٹک انگیجمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں نا، ہی از بیسیکلی گورننگ تھرو ہز گورنمنٹ، یہ سپریم لیڈر ہے اور انہوں نے یہ کیبنٹ پوری اپروو کی اور اس کی وجہ سے وہاں ہے، تو وہ حکومت کو چلا اپنے ان ڈیپٹیز کے تھرو رہے ہیں، ان کا سامنے نہ آنا یا آنا کوئی اتنا بڑا اہم ایشو اس وقت نہیں ہے۔ بیسیکلی ان کی جو پالیسیز ہیں، جس طرح بھی نوخیر صاحب نے ذکر کیا، وہ جو 14 نکات ہیں ان کو کس طرح پورا امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، وہ پوری کیبنٹ کو جو ڈائریکشنز دیتے ہیں وہ کیبنٹ کس طرح وہ امپلیمنٹ کر رہی ہے، یونٹی آف کمانڈ ہے ان کے لوکل کمانڈرز میں یا نہیں، کیونکہ وہ سارے آنسریبل ایونچولی ان کو ہیں اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کا سامنے آنا یا نہ آنا، میرا ذاتی خیال ہے کہ اس وقت کوئی گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ابھی تک۔ شاید کسی وقت ہو جائے کہ ان کی جو ہے شخصیت کے اوپر کوئی اس قسم کی شک آنا شروع ہو جائے، جس طرح پہلے بھی تھا کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں، تو ان کو شاید سراج الدین حقانی صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ نہیں آئے، بہت سی چیمیں گوئیاں ہوئی، پھر لیکن اس وقت افغانستان کی گورنمنٹ کے جو موجودہ مسائل ہے وہ گورننس سے ریلیٹڈ ہیں، اور جو ویسٹ کی ان سے ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کرنے کے درمیان جو گیپ ہے اس کے اوپر ہے۔ اگر وہ کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں ویسٹ کی ڈیمانڈ، تو جو ریکگنیشن کی جن مسائل کی ہم بات کر رہے تھے وہ کم ہو سکتے ہیں۔ اب یہ افغانستان کی جو افغان گورنمنٹ ہے انہوں نے دیکھنا ہے کہ جو ہم سے بہت زیادہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں، کیا ہم آر وی مسنگ دا ٹرین، اپنی ضد میں آ کے اپنی جو پالیسیز ہیں اور اس کو اپنی عقل اور سوچ سمجھ کے مطابق امپلیمنٹ کریں، یا ویسٹ کی کچھ ڈیمانڈز کو مان لیں، نیگوشیٹ کر لیں۔ اور وہ ہم نے ویسے دیکھا بھی ہے کہ اگر آپ اسلامک ہسٹری کو دیکھیں تو بہت سے مواقع ایسے بھی آئے تھے جس میں رسول خدا نے جب کفار کے ساتھ کر رہے تھے تو بہت سارے موقعوں پہ انہوں نے ہمیشہ پیچھے بھی ہٹ جاتے تھے اور نیگوشیٹ کرتے تھے، اور پھر جو ہے ہم نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے فتح نصیب ہوئی مسلمانوں کو۔ تو اگر یہ وہ اس سلسلے کو بھی فالو کر رہے ہیں تو کچھ جو ڈیمانڈ ہے جو کہ شاید اس ٹائم پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ غیر ضروری بھی ہیں، کہ ایک 40 سالہ جنگ زدہ علاقے کے اندر اچانک جو ہے ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس اور ان چیزوں کو جو ہے
फौरी तौर पे और वेस्टर्न डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लिया जाए, वो उसको अगर थोड़ा सा अगर वो कोई लचक का मुजाहरा करें, रिकग्निशन मिल जाए, तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और उसकी जिम्मेवारी जो है अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट पे है इस वक्त। नुखै साहब, आप क्या समझते हैं कि सारी जिम्मेदारी तालिबान हुकूमत की, उनको लचक दिखाना कितना जरूरी है, जिस तरह से हमारे साथ फरमा रहे हैं? लचक किस तरह वो दिखाएं? लचक आम माफी का ऐलान कर दिया उन्होंने। ठीक है, दो जो ऐसे प्रेसिडेंट है जिनके खिलाफ वो लड़ते रहे, वो उनके नीचे बैठ के अपनी बाय द वे उसमें भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं कि उनकी मूवमेंट सिर्फ इंटरनल है, उनको एक्सटर्नल बाहर जाने की इजाजत नहीं है। उसके बाद अशरफ गनी साहब के एडवाइजर जो हैं अभी लास्ट वीक वो वापस आए हैं ईरान में जाके अपने मुखालफिन, जिनको समझा जा रहा था पूरी दुनिया ने पंजशेर पे कैमरे गाड़े हुए थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, उनके साथ मिल रहे हैं। अभी ये 4 दिन पहले टर्की में उनके जो वजीर खारजा उन्होंने फरमाया कि आप जो अपनी तर्ज हुकूमत का जो तरीकाकार है वो हम पे मुसल्लत ना करें। अफगानिस्तान में हमने अपनी तर्ज हुकूमत के बेहतरीन मसाइल का मसले का हल कैसे मसले का हल ये है कि वो अपनी जिद पे अड़े रहे, जिस तरह नुखै साहब कह रहे हैं। नहीं, देखें वो हर मुल्क एक अपना तरीकाकार है। आज अगर पाकिस्तान कह दें तो हम उनकी तरह करना शुरू कर देंगे। हर मुल्क नहीं, हुमायूं साहब का मुझे नहीं समझ आ रही कि किस तरह की उनसे डिमांड, यानी वो कह रहे हैं हमने इंक्लूसिव गवर्नमेंट की 90% जो है शराइत पूरी कर दी है। अगर दुनिया गवर्नमेंट पाकिस्तान का भी स्टांस है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, ये ऑफिशियल स्टांस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मैं बात कर रहा हूं कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने बेहतरीन तर्ज हुकूमत जो है तश्कील दे दी है, लेकिन मसला ये है कि इनको जो अपने लोया जिरगा की जिस तरह बात की जा रही है, जो अपने मुखालफिन हैं उनको ला के सामने खड़ा करना पड़ेगा, अपने साथ की बात करनी होगी। जिस तरह हम आमद करज़ई जो हैं वो अपनी अवाम की बात कर रहे हैं, कम अज कम अफगान अबूरी हुकूमत की नहीं तो अपनी बात की अपने अवाम की बात करें, काबुल में रह के। आप आम माफी का ऐलान किया है, उन्होंने कहा जो हमारे पिछले हमारे खिलाफ लड़ते रहे हैं वो हमारे साथ आगे खड़े हों, हम उनको वेलकम करेंगे। ठीक है, ठीक है। रिकग्निशन 2 प्रॉन्ग होती है, एक डोमेस्टिक रिकग्निशन होती है और एक इंटरनेशनल रिकग्निशन होती है। आप जो मर्जी अपनी डोमेस्टिक में करते रहो, कहे कि हम बड़ा कमाल कर रहे हैं, जब तक आउटसाइड से आपको रिकग्निशन नहीं मिलेगी तो आपकी फॉरेन पॉलिसी को भी कोई नहीं मानेगा और आपकी इंटरनेशनल रिकग्निशन भी नहीं होगी, और वो हो रहा है इनके साथ। यानी उस वक्त तक ठीक थी वेस्ट को, वो ठीक थी जब अशरफ गनी की हुकूमत जो काबुल से बाहर कहीं भी नहीं थी, वो वेस्ट को मंजूर थी। वो उस तरह की तर्ज हुकूमत आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत उनके बिल्कुल उनके ताबे हो। ठीक, लेकिन फिर भी नुखै साहब तालिबान हुकूमत को कुल लचक का मुजाहरा तो करना पड़ेगा। अब सवाल जो है वो अफगान अवाम का है। उसको छोड़ दें, अगर चाइना, रशिया, पाकिस्तान सेंट्रल एशियन मान जाए ना कि उनकी इंक्लूसिव गवर्नमेंट है तो वो मान जाएंगे। मैं उनके मौक़िफ़ की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो क्या कहते हैं। उनके हुकूमती ओहदेदारान जो है, उनकी लीडरशिप जो है, वो कहते हैं हमने बेहतरीन तर्ज हुकूमत जो है वो सेट की है। बिल्कुल ठीक। मेरा टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। हुमायूं खान साहब बहुत शुक्रिया आपका, नुखै साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह ने के बान।